खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ था, कम से कम वो कोई ढंग का फैसला तो ले रहा था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है आहत कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। उन्होंने फरते मुसर्रत से उसका माथा चूम लिया था और आहत मुस्कुरा भी न सका, क्योंकि वो निकाह माही की मोहब्बत में नहीं बल्कि इंतकामन कर रहा था, उसे सीधा करने और उसके सारे कसबल निकालने के लिए। अलबत्ता अलीना बेगम ने जब ये बात शिराजी साहब को बताई तो उन्हें भी खुशगवार हैरत ने आन गिरा था। ताहम उन्होंने सिर्फ निकाह की तकरीब का इंतज़ाम किया था। रुखसती आहत के फाइनल एग्जाम्स के बाद ही उसकी डिग्री मुकम्मल होने तक रखी थी। आहत को ये बात बुरी लगी थी, उनका फैसला पसंद न आया था, लेकिन फिर भी वो अपनी कहवियत पर जबर कर गया था। वो जल्दी में जाकर घर वालों को किसी शक में मुब्तला नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो अपने इम्तहानात पर पुरसकून रहकर देना चाहता था और माही के भी सेकंड सेमेस्टर के फाइनल्स होने वाले थे, इसलिए खामोश रह गया था। महज निकाह करके वो भी उसे अपनी मर्जी के मुताबिक टार्चर कर सकता था। माही को जब इतला मिली तो गोया सात आसमान एक साथ ही उस पर धड़म हुए थे। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। प्लीज़ मम्मा ने मुझे आहत से शादी नहीं करनी। उसने फौरन बेशतर उससे इनकार किया था। वो किसी के साथ भी शादी करने को तैयार थी सिवाय आहत के। अगर मेरा निकाह माही से ना हुआ तो मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा मम्मा, वो भी जिद पकड़े बैठा था। अलीना बेगम की जान जोखों में फंस चुकी थी और एक तरफ लाडला बेटा था और दूसरी तरफ शिराजी साहब की चहेती भांजी। वो करती तो क्या करती, उन्हें माही की मिन्नतें तरले कि किसी कीमत पर भी राज़ी करना चाहा था, मगर हमने तुम्हारा और आहत का रिश्ता बचपन से में ही तय कर दिया था। तुम्हारे बाप से हम तुम्हें आहत की दुल्हन ले कहकर लाए थे। माही पथरा गई थी। तो क्या ये बचपन से तय था? लेकिन मसला तो ये था कि आहत उसकी चाहत में नहीं बल्कि उससे बदला लेने की खातिर निकाह के शोशे छोड़े बैठा था। मगर फिर मोमानी का सुबह शाम उस पर निकाह के लिए दबाव डालना उसे भी अच्छा नहीं लगता था। भला उसे कब गवारा था कि वो रोती और उसके सामने हाथ जोड़ती। भला हर उनकी तरबियत जीत की थी और माही ने परवरिश का एहसान चुकाने को कबूल किया था और कहकर निकाह जैसे मुकद्दर रिश्ते का सारा कर्ज उतार दिया था। अपनी अना और इज्जत नफ्स पर पैर रखकर वो आज उस शख्स के लिए सच समझ कर बैठी थी जिसने नज़र उठाकर उसे देखा तक नहीं था। मेहमान रुखसत हुए थे तो वो भी बहुत थकी थी, इसलिए रीना बेगम उसे कमरे में ले गई थी और आराम करने को कहा था। वहीं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने नसीबों को कोसने लगी थी। बेजान हाथ चूड़ियाँ उतारने में मसरूफ थे। परफ्यूम की बोतल पर नजरें जमाए वो आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रही थी। इसी पल आज सिराजी ने कदम रखा था और वो चचान से लरज गई थी। यहाँ क्यों आया था? दराज कद आईने में इस कदर पुरकशिश वाज़ह थी कि माही यकटी को उसे देखेगी थी। ये शख्स आज भी पूरे तमतराक के साथ उसकी धड़कनों पर काबिज था और उसके सीने में सांस अटकने लगा था। दुल्हन बनकर वो गजब ढा रही थी। हजारों पल तुम्हारे बिन न पूछो कैसे काटे हैं। कभी यादें सताती हैं और कभी मौसम रुलाते हैं। हमारा मान रख लेना, हमारा दिल में बसा लेना। हमें टूटे हुए दिल से बहुत रूठा नहीं करते। मोहब्बत तो इबादत है, ज़माने से छुपाते हैं, इसे रुसवा नहीं करते, इसे रुसवा नहीं करते। सुनो ऐसा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते। पहली बार मुबारक हो मिसिज आहत सिराजी, तो मसराना अंदाज में कहता हुआ तंजिया मुस्कुराया था। जब चुप क्यों हो? आज ज़ुबान नहीं लड़ाओगी मुझसे? उसकी कलाई इस कदर जोर से थामकर उसे खींचा कि सारी चूड़ियाँ एक पल में ही टूट गई थी। कुछ उसके नाजुक अंदाम बाजू में ही चुभ गई थी, मगर उसे परवाह कब थी? वो तो जालिम बना सारे हिसाब बेबाक करने आया था। अब कैसे रखोगी मुझे अपने मामला से दूर? वो दौड़ा था। आहत शिराजी का ये रूप बहुत खतरनाक था। वो बचपन से ही उसे जानती थी। कभी उस लहजे में उससे किसी ने मुखातिब नहीं किया था और इसी वजह से मुखातिब नहीं किया था। माही का दिल किसी सूखे पत्ते के माने लर्जा और नैन कटोर लबालब भर गए थे। पहली बार उसके सामने रोई थी। उसके आंसू देखते वो कहकर लगाकर हंसी थी। औरत का मजबूत रीन हथियार लेके तुम अपने पास से मुझे हरा नहीं कर सकती। उसमें उनका सो कोल्ड आंसू से नरम नहीं होने वाला समझी और उसने भारी कलाई को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता हुआ उसे धक्का दे दिया था। भारी भरकम लहंगा माही ने संभाला नहीं गया था और उसके पैरों में लिपटा और वो यकला ज़मीन बोझ हुई थी और फिर वही माथा टेक कर रोने लगी। जिंदगी इसे किस मोड़ पर ले आई थी? माही के इम्तहानात हो रहे थे। आज वो सर्दी के बावजूद लान में बैठी पढ़ रही थी और हुनक हवाएं उसकी रूह के अंदर तक चलती हुई ख्वाहिशों को ठंडक पहुंचा रही थी। वो कुर्सी पर बैठी किताब का मुताला कर रही थी। अलीना बेगम अपने कमरे की खिड़की से बकौर उसे देख रही थी। माही मुरझा गई थी। निकाह के बाद तो गोया उसने जुबान को सीख लिया था। किसी से बात नहीं करती थी, ना कोई फरमाइश, ना कोई शौक जुमला, न चहचहाट को। क्यों ही उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए उसके लिए गलत फैसला तो नहीं ले लिया था। आज वो अब आहत सिराजी की क्लास लगाने वाली थी। भला हो उसका जो उस वक्त अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर वापस आ गया था।
تمہیں یاد تو ہوگا کہ پچھلے ہفتے تمہارا نکاح ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دوڑ پڑی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ اسے برا لگا۔ تو پھر کچھ حقوق و فرائض بھی ہوتے اس رشتے میں۔ درست لہجے میں ہاں تو میں نے کبھی انکار کیا؟ آپ رخصتی کریں گی تو وہ بھی پورے کر لوں گا۔ وہ ہنسا تھا۔ بکواس بند کرو، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ماہی کو بالکل بھی حیا نہیں رکھتے۔ کہاں تو اسے نکاح کرنے کے لیے مار رہے تھے، اور جب نکاح ہوا تو ساری محبت ہوا ہوگی۔ سارا دن میری بچی بلائی پھرتی رہتی ہے، کیسے مرجھا سکی ہے؟ کبھی تم نے اسے غور سے دیکھا ہے؟ اسے آج اس کے ساتھ دینے والا نہیں تھی، ستیلے لینے لگے۔ آپ ٹینشن مت لیں ماما، اسے ویسے بھی شوق ہے مظلوم بننے کا۔ وہ اکتایا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے فیصلے کی نظر ثانی کروں۔ یاد رکھو ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ اتنی بڑی بات کہہ اٹھی تھی کہ وہ ہونک بنا منہ کھولے بیٹھا رہا۔ اسے علینا بیگم سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ حادثہ بدمزہ ہو کر وہ اٹھا اور لان میں آیا۔ ماہی جھولے پر لیٹی کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی، اور اس کے قریب آیا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے پلکوں پر آنسو ٹھہرے تھے۔ وہ رو رہی تھی، اور وہ شاید روتے روتے سو گئی۔ آہت کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جھوٹ کہا تھا اس نے، بکواس کی تھی کہ وہ ماہی کے آنسوؤں سے نرم نہیں ہونے والا۔ در حقیقت وہ ہار گیا تھا۔ اسے ماہی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے جو اذیت ہوئی تھی صرف وہی جانتا تھا، اور اس وقت بھی اسے درد ہوا تھا۔ کچھ پل اسے دیکھتے رہنے کے بعد جیسے تھک کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کہیں اس پر سر پھری لڑکی کو سیدھا کرنے کے چکر میں وہ اسے توڑ تو نہیں رہا تھا۔ سوال تھا کہ اژدہا جو دماغ کی ہر رگ میں لیٹا جا رہا تھا، اور اس رات وہ بڑی بے چین نیند سویا تھا۔ علینا بیگم کی طرف وہ ملنے والی دھمکی کے بعد وہ کچھ ہوشیار ہو گیا تھا۔ آتے جاتے ماہی نے بھی کبھی حال احوال دریافت کر لیتا، اور اس کی پڑھائی کے متعلق بھی پوچھ لیتا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی اسے مخاطب کرتا۔ اسے بیشتر کام بھی اس سے ذمے لگا دیے تھے۔ ماہی اب اسے بدکلامی نہیں کرتی تھی، سیدھے لفظوں میں بات کا جواب دیتی تھی، اور جو کام اسے کہتا چپ کر کے انجام دیتی۔ در حقیقت اس کے بھیانک رویے سے سراسیمگی کا شکار تھی۔ اب وہ جب شوہر ہو گیا تھا تو کیا بدزبانی کرتی، دل بے وفا مراد برائی تھی، اور خوابوں کو ان کا وارث ملا تھا تو کیسی ہٹ دھرمی۔ وہ کسی سے ناراض نہیں تھی سوائے اپنی روح کے، جو اتنا کچھ سہ کر بھی اس کا نام لیتی تھی، جو ہر جائی تھا، جسے سنگ دلی کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ اگرچہ وہ خاموش رہی تھی، لیکن علینا بیگم اور شیرازی صاحب مطمئن تھے۔ چلو، دونوں کے درمیان گفتگو کا آغاز تو ہوا۔ باقی جو گلے شکوے تھے وہ رخصتی کے بعد ہی ختم ہو جاتے، لیکن ان کی توقعات محض مفروضے ثابت ہوتی۔ جب آہت کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد اسے آسٹریلیا کی یونیورسٹی سے جاب آفر ہوئی تو ایک بار پھر وہاں جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، پرسوں تمہاری رخصتی ہے، اور اس کی تیاری کرو، شیرازی صاحب نے اٹل اور دو ٹوک انداز میں غصہ سے کہا تھا۔ ہاں تو منع کب کر رہا ہوں؟ رخصتی کے ایک ہفتے بعد چلا جاؤں گا، آہت نحوبت سے بولا تھا۔ وہ واپس کب آؤ گے؟ علینا بیگم نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلایا تھا۔ ماہی نے حیرت سے آہت کو دیکھا تھا، جو اسے خود سے باندھ کر فراموش کرنے چلا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی، اور آنکھوں میں پانی چمکا تھا۔ یہ منظر شیرازی صاحب کی آنکھوں سے معافی نہ رہ سکا۔ اتوار کا دن تھا، اور وہ سب اس وقت لاؤنج پہ بیٹھے تھے اور صبح کی چائے پی رہے تھے، جو آہت کی بے تکی خواہش پر اب خراب ہو چکی تھی۔ اس لیے تمہارے آسٹریلیا جانے کے خلاف تھی۔ پاکستان میں تمہیں کوئی نوکری نہیں دے گا؟ یہاں یونیورسٹیز کی قلت ہے کیا تم وہاں جانا چاہتے ہو؟ علینا بیگم دھاڑی تھی۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر جاب بھی کرنی ہے تو پاکستان میں کرو، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شیرازی صاحب نے گویا بات ختم کر دی تھی۔ نہیں، اگر اسے اتنا شک چڑھا ہے تو جائے ہماری بلا سے، لیکن اسے بتا دیں کہ ماہی کو طلاق دے کر جائے۔ بات اب ختم ہوتی ہے۔ سب کے چہرے فک ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ماہی کے دل کے بادل برسات بنتی، آنکھیں بے قابو ہوتی، وہ تیزی سے لمبے لمبے ڈاک پڑتی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شیرازی صاحب اس کے کندھے پر زور ڈالتے ہوئے لاؤنج میں تنہا بیٹھے تھے۔ ہر شیرازی کے دل میں سناٹا اتر آیا تھا۔ ماہی کو چھوڑنا ممکن ہی رہا۔ اسے اس سے محبت ہو چلی تھی، تاہم اسے خود پر غصہ آیا تھا، کیونکہ آخر کیوں اسے سیدھا کرنے کی چاہ میں نکاح کر بیٹھا۔ ماہی کی ہر درمی تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کا دل اپنا دل تو بے لگام ہو گیا تھا۔ صبح نکلا شیرازی رات کے دیر سے گھر سے لوٹا تھا۔ وہ ماما بابا سے سخت ناراض ہے، اس لیے سارا دن آوارہ گردی کرتا رہا ہے۔ کچن میں آ کر اس نے فریج کھولا تو شے پر برف جمی ہوئی تھی۔ اب اتنی تو بھیک نہیں ہوئی کہ کھانا خود گرم کر کے کھا لیتا۔ عادت ہی کب ڈالی تھی علینا بیگم نے اسے، اکلوتا اور لاڈلا تھا، ہر چیز سے ٹرے میں رکھ کر دی جاتی تھی، لہٰذا وہ ماہی کے کمرے میں چلا گیا۔ اب جب بیوی موجود تھی تو ماں کو کیا پریشان کرنا۔ دروازہ ناک کیے بغیر ہی وہ رات کے اس پہر پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ مصنوعی روشنیاں چل رہی تھیں، اور بستر پر وہ دراز آنکھیں بازو پر ڈھانپے ہوئے تھی۔ وہ سو رہی تھی یا نہیں وہ جان نہیں پایا تھا۔ اسی لمحے ماہی نے قدموں کی آہٹ پر چونک کر دیکھا تو اٹھایا، آہت کو اپنے ہیلوں میں
اپنے پہلو میں کھڑا پایا، حواس باختہ ہوتی بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت کیوں آیا تھا؟ تری گواہ تھی کہ وہ جب جب اس کے کمرے میں آتا کوئی طوفان ضرور اٹھاتا تھا۔ ماہی سوالیہ نظروں سے اسے تکتی، آنکھوں میں نیند کا خمار لیے جیسے ہی آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ جھکلک تو اسے یاد آیا کہ وہ دوپٹے کے بغیر بیٹھی تھی۔ معطل ہوتے حواس اس کے ساتھ دائیں بائیں دیکھا۔ آہت پہلے خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا اور پھر پیچھے تکیے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑا دیا تھا۔ وہ تکتی رہ گئی تھی۔ ایک بار پہلے اس کی ادا پر دل ہار بیٹھی تھی، آج پھر دھڑکنیں ٹوٹ گئی تھی۔ کلون کی اس مہک پر، خوبرو داڑھی، پرکشش باوقار آنکھوں پر، اور پھر اس جاذب نظر شخصیت پر۔ اس جاذب نظر شخصیت پر، میرے ہمسفر، میرے چاہ کر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، یہ جو ریگ دشت فراق ہے میری راستوں میں بچھی ہوئی، کسی موڑ پہ تو توڑ کے لے جا۔ یہ جو رات ہے میرے 400، مگر اس کی کوئی سحر نہیں، نہ ہی چھاؤں ہے نہ کوئی ثمر۔ میں چھان دیکھا شجر شجر، میرے ہمسفر، میرے چاہ کر، میرے درد کی تجھے کیا خبر۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کے لہجے پر آہت سے راضی کا دل قربان ہونے کو چاہا۔ کھانا گرم کر کے لا دو، وہ مسکراہٹ چھپاتا بولا تھا۔ دوپٹہ لپیٹتی وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی اور آہت سے راضی اس جگہ پر تب سے بیٹھ گیا تھا۔ ماہی کچن میں جا بیٹھی تھی اور اس کمرے کا جائزہ لینے لگا تھا۔ ماہی کچن میں اس کے لیے کھانا گرم کر کے کھانے میں مصروف تھی اور آہت سے راضی بیڈ سے ملحقہ دراز پر میں پڑی ڈائری اٹھا کر پڑھنے لگا تھا، جسے شاید لکھتے لکھتے وہ سو گئی تھی۔ پھر جیسے جیسے وہ ورق پلٹتا گیا اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتی گئی۔ چند صفحوں پر ماہی نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ آج راضی کے ٹکرانے سے لے کر نکاح کے بعد تک سارے حالات درد تھے۔ وہ ہر صفحے پر اس بات کا اقرار کر چکی تھی، اسے اس سے محبت تھی، مگر وہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر اس کے وجود کی نفی کرتی رہی اور اپنی عزت نفس کے روندے جانے پر وہ اس کی بدتمیزی کرتی رہی۔ لیکن پھر اس کا غصے سے لبریز روپ دیکھ کر تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب اگر قسمت میں اسی شخص کے ساتھ لکھا ہے تو وہ کیسے انکار کرتی؟ وہ اپنے دل کو بے وفا کہتی تھی اور اپنی سانسوں کو دغا باز لکھتی تھی، جو ہاتھوں سے ڈھیل ہونے کے باوجود اس کے ساتھ تمنا تھی، اس کے قرب کی شدائی تھی۔ یہ انکشافات آہت کے لیے حیرت انگیز تھے۔ اس کے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ خاموش سی لڑکی اپنے اندر ڈھیروں محبت بھرے جذبات لیے پھرتی تھی اور اس کی آنکھوں میں الفتوں کے بے شمار خوابوں کے ساتھ ساتھ عزت نفس اور انا کے ٹوٹے ہوئے کانچ بھی تھے۔ تبھی تو اسے دیکھ کر، اسے سوچ کر وہ رو پڑتی تھی۔ حالانکہ اتنی کمزور اور لاچار کب تھی وہ؟ یہ وہ آہت سے راضی کی محبت ہی تو تھی جسے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہاں وہ ایک بات پر اسے 10 جواب دینے والی، اور کہاں اب سدا خاموش رہنے والی۔ کہاں وہ ہنستی مسکراتی ماہی اور کہاں یہ روتی کرلاتی مسز آہت۔ یہ محبت ہی تھی جس نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا، یہ چاہت ہی تھی جس نے اس کی زبان تالوں سے چمٹا دی تھی، یہ آہت شیرازی کی بے وفائی تھی جس نے اس کی پلکوں میں آنسو بہا دیے تھے، یہ آہت شیرازی کا بے رحمانہ رویہ ہی تھا جس نے اسے سہما دیا تھا۔ آہٹ پر وہ یکلک سیدھا ہوا اور ڈائری واپس رکھ دی۔ ماہی ٹرے میں کباب، بریانی اور رائتہ لے کر آئی تھی۔ سو وہیں بیڈ پر رکھ کر دیے اور وہ ہاتھ منہ دھو کر آیا تھا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ آؤ تم بھی کھا لو، کھلے دل سے اسے دعوت دی تھی۔ نہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کے انکار پر وہ خاموش رہ گیا۔ ماہی وہی موجود در رہی کہ مبادا اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ بیٹھ جاؤ، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ اسے مسلسل کھڑاٹ دیکھ کر وہ گویا ہوا تھا۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتی وہ بیڈ کی پائنتی پر ٹکی تھی۔ بس یہ رکھ دو، میں نے کھا لیا۔ تھوڑی سی بریانی کھا کر اس نے ٹرے پر ایک کھسکا دی تھی۔ کیا ہوا، ٹھیک نہیں بنی؟ اگر کچھ اور کھانا ہے تو میں لے آتی ہوں، وہ اسے پوچھ بیٹھی تھی اور اس کی جانب وہ دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہی ہے۔ ہراساں ہوئی تھی، بولا اتنی سی بھوک کے لیے وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنے والا تھا، لیکن اب بریانی اچھی نہیں بنی۔ نہیں، میری بس بھوک نہیں ہے، لے جاؤ۔ تھوڑا سا وہ برتن اٹھا کر کچن میں آ گئی تھی اور کچھ دیر یہیں گزار دی۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ بیٹھا تھا، جبکہ اسے تو بہت شدید بھوک لگی تھی۔ آہت شیرازی نے اس کی جاتے ہی ڈائری اٹھا لی اور باقی ماندہ صفحے بھی پڑھ ڈالے۔ اس وقت اس کے سر پر کوڑے برس رہے تھے۔ یکدم ہی ماہی کے لیے ڈھیر پیار عہدہ آیا تھا اور اسے ڈائری رکھ کر جیب سے موبائل نکالا اور بیڈ کراس سے ٹیک لگا کر ٹانگیں نبی کر دی۔ ماہی واپس آئی تو اسے مزے سے پھیلا کر بیٹھا دیکھ کر تو آخر وہ ابھی تک اپنے کمرے میں کیوں نہیں گیا تھا؟ کچھ اور چاہیے؟ ماہی اس کے قریب آئی تھی۔ ہوں، اس نے موبائل جیب سے اڑیسا تھا۔ تمہاری جنونی محبت چاہیے مجھے، اس کا ہاتھ تھام کر وہ بولا تھا اور وہ حیران بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، آہت شیرازی نے اسے اپنی اور کھینچا اور نہ سنبھلتے ہوئے اس کے سینے پر آن گری تھی۔ حیرت کی فراوانی نے اس کی غزالی آنکھیں پھیل گئی تھی اور وہ سر اٹھائے پہلی بار آہت شیرازی کے اتنے قریب اس کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر تو وہ حیران ہی ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ سناٹے میں گم تھی۔
اور رفتہ نگاہوں سے تکتے ہوئے اس نے پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دی تھے۔ ماہی کی دھڑکنیں اس افتاد پر اتھل پتھل ہو گئی تھی، آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہو گیا تھا۔ آج سراجی کا یہ روپ بھی انوکھا تھا، اس کا سارا چین و قرار لوٹ گیا تھا۔ اس کے چوڑے سینے پر مسحور رکھتی ہوئی حیران ہوئی تھی، اسے رونے دینا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ بیٹھا، اس کے لمبے بالوں پر انگلیاں چلاتا رہا جب تک وہ بہت دیر تک خاموش نہیں تھی۔ اس نے ٹوکا، پلیز ماہی اب رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ بے بس ہوا تھا اور لیکن اس نے سنا کب تھا، ایک پل کا اپنے مشغلہ جاری رکھا تھا، اس کا سر اپنے لبوں پر پھسلاتا وہ خود بھی آنسو پیے بیٹھا تھا۔ ماہی اسے پھر ٹوکا تھا، کیا بات ہے مجھے بتاؤ، آپ چلے جائیں گے تو میں کیسے رہوں گی؟ آہت، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ وہ اشکے میں بولی تو وہ دبک ہک رہ گیا تھا۔ کب سوچا تھا وہ اتنے پیار سے اتنا مکمل اظہار کرے گی؟ توقع ہی کب تھی؟ اسے ٹوٹ کر پیار آیا تھا، تبھی تو وہ اسے خود میں مزید کھینچتے ہوئے بولا تھا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ سود صدیاں یاد آئی تھی تو وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ تم صرف میری ہو مسز احد شیرازی، میری بیوی، میری عزت، میں تمہیں کبھی کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تم سے شدید محبت بھی کرتا ہوں، بس اتنا یاد رکھنا۔ اور ماہی کو لگا کہ آج وہ معتبر ہو گئی تھی، آج اسے محبت کی عدالت میں سرخروئی حاصل ہوئی تھی۔ آنسو خشک ہوئے تھے، اسے سر اٹھا کر نمی تو احد شیرازی کی آنکھوں میں بھی نمی تھی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جا، اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں۔ حیا سے لال ہوتی ہوئی وہ احد شیرازی کی شعر کہنے پر پھر اس کے سرے میں منہ چھپا گئی، تو صرف لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح۔ ماہی نے شاعری کی صورت میں اپنی زندگی میں اس کی اہمیت واضح کی تو وہ مزید شرارتوں پر اترا اور پھر پھرتی سے اسے باہوں سے نکل کر بیٹھ کے دوسری جانب نیچے اتر آئی۔ اپنے کمرے میں جائیں، مجھے سونا ہے، اس نے مسروعی ناراضگی سے کہا تھا، تم بھی ساتھ چلو پھر۔ وہ بے باک ہوا تھا، نہیں جی نہیں، وہ مانی دیکھ لیں گی تو ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا تھا، یوں جیسے وہ ابھی اندر آ جائیں گے۔ آج شیرازی کا من کیا کہ وہ ابھی سوتی ہوئی علینا بیگم کو جگا کر ماہی کی رخصتی طلب کر لے، خیر پرسوں تک کا انتظار کر کے اپنے جذبات پر بند باندھنا تھا۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر ماہی ہراساں سی ہو کر انگلیاں چٹکاتے ہوئے بہت دیر کے بعد صحیح مگر اسے احساس ہوا تھا کہ اسے کتنی دیر کے بعد سینے سے سوتی رہی تھی۔ احد قریب آیا تو وہ دایاں ہاتھ ماہی کے سر کی پشت پر رکھتا ہوا سبھی پیشانی پر محبت سے استحقاق سے پیار بھری مہر سپرد کر دی اور واپس چلا گیا۔ فطری شرم اس کے گال پر دہکانے لگے تھے، وہ مسکراتی ہوئی چاند کو تکنے لگی تھی۔ آج اس کے محبوب کے لوٹ آنے پر مکمل جگمگا رہا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ سب سے پہلے آ کر بیٹھا تھا، پیٹ میں چوہے دوڑے تھے، رات کو ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا اور نہ ہی سو پایا تھا۔ خود ماہی کو بھی ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی اور اس نے کل صبح کی چائے کے بعد معدے کو خالی رکھا تھا۔ بہرحال احد فجر پڑتے ہی ماہی کو اس کے کمرے سے نکال لایا تھا اور صبح سویرے 6 بجے ہی کچن میں کھڑی اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ شادی کے بعد تم روز اسی طرح ناشتہ بنا کر میرے لیے کھلاؤ گی؟ ڈائننگ ٹیبل پر وہ بیٹھا خوشی سے چکھ رہا تھا، بعد از رخصتی اپنی مرزا اور احکام جاری کر رہا تھا۔ جی نہیں، یہ چونچلے مجھ سے نہیں ہوتے، خود ہی کھائیں گے، ورنہ آپ بھوکے رہیں گے میری بلا سے۔ ماہی نے لوازمات سے بھری ٹرے اٹھا کر کرسی کھینچ کر رکھی تھی، شرم تو نہیں آتی؟ صبح صبح خالی پیٹ شوہر کو آفس بھیجو گی؟ اسے صدمہ ہوا تھا، کیا فرق پڑتا ہے، خالی دماغ خالی پیٹ۔ اس نے اپنی زبان کے جوہر پھر سے دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اف، مجھے لگا تھا کہ تم شاید زبان کٹوا چکی، لیکن نہیں، یہ تو ویسی کی ویسی 10 گز لمبی ہے۔ احد نے اس کے کان کھینچے تھے۔ او مومانی اس کی طرف آتی علینا بیگم نے دونوں کو عرصہ دراز کے بعد شاید پہلی دفعہ اس طرح دیکھا تھا تو شادمانی سے کھل اٹھی تھی۔ احد نے اس کا کان چھوڑا جو سرخ ہو چکا تھا اور اس نے گھورنے لگی تھی اور اس کے بگڑے زاویے دیکھ کر کہکا لگا بیٹھا تھا۔ علینا بیگم بھی مسکرائی تھی جو کہ تبدیلی خوش آئند تھی۔ شیرازی صاحب ناشتے کے لیے خوب چہل پہل لگی تھی۔ علینا بیگم بہت سی لازمات تیار کیے تھے اور جبکہ احد مسلسل ہی ماہی کو چھیڑا تھا، ساری گہما گہمی ان دونوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کچن میں ماہی کے سر پر کھڑے احد کے شوق جملے اور ماہی کی کھلکھلاہٹ ان کی سماعت سے ٹکرائی اور شیرازی صاحب اور علینا بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ آج برسوں کے بعد ان کو آرزو ملی تھی۔ لیسنز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔